10वीं जमात के तलबा और तलबात, अब उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। हम गज़लें कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं फ़ानी बदायूनी की गज़ल पर, जो हमारी किताब में है सफ़ा नंबर 235 यानी कि 235। ठीक है, अब हम पहले इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ़ानी बदायूनी नाम है, 1879 तारीख़ पैदाइश, 1941 तारीख़ वफ़ात। ये आप याद कर लीजिएगा। शौकत अली ख़ान नाम, पहले शौकत और बाद में फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया। मतलब जैसे शायर अपना नाम लिखते हैं ना नज़्मों में, पहले ये शौकत लिखते थे, बाद में इन्होंने फ़ानी जो है चूज़ कर लिया था। 13 सितंबर 1879 यानी 1879 को कस्बा इस्लाम नगर ज़िला बदायूं में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शुजात अली ख़ान इंस्पेक्टर पुलिस थे। फ़ानी ने ज़माने के रिवाज के मुताबिक इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1897 में एंट्रेंस यानी 10वीं क्लास का इम्तहान पास किया। 1901 में बरेली कॉलेज बरेली से BA पास करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की। कुछ अरसे तक मुदर्रिस रहे, मतलब टीचर रहे। बाद में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस हो गए, लेकिन जल्द ही मुलाजमत तर्क करके कानून की तालीम हासिल करने के लिए MAO कॉलेज मौजूदा मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में दाखिल हो गए। आपको पता है ना कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जैसे हम कहते हैं AMU अब आजकल, पहले इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसीलिए इसमें MAO लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से 1908 में LLB की डिग्री हासिल की। इसके बाद लखनऊ, आगरा, एटावा, बरेली और बदायूं में वकालत की, लेकिन फ़ानी को वकालत से दिलचस्पी ना थी, इसलिए इस पेशे में उन्हें कामयाबी नसीब ना हुई। मतलब उन्हें दिलचस्पी नहीं थी तो ये प्रोफेशन उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसमें उन्हें ज़्यादा कामयाबी नसीब नहीं हुई। 1932 यानी 1932 में महाराजा किशन प्रसाद शाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे। महाराजा के दरबार से वाबस्ता रहने के साथ साथ वो हैदराबाद के एक सरकारी स्कूल में हेडमास्टर हो गए। फ़ानी के आखिरी अयाम बड़ी उसरत, तंगदस्ती और परेशानी के आलम में गुजरे। मतलब गरीबी और थोड़े हालात ख़राब थे, हाथ उनका तंग रहता था, थोड़ी परेशानियाँ थीं। ठीक है, उनकी सेहत रोज़ बरोज़ यानी दिन ब दिन गिरती गई। बिलाखिर 27 अगस्त 1941 को अपने वतन से सैकड़ों मील दूर हैदराबाद में फ़ानी ने जहान फ़ानी को अलविदा कहा, क्योंकि ये वहाँ पे पैदा हुए थे इस्लाम नगर में, बदायूं के कस्बे में, और बाद में ये हैदराबाद चले गए थे, तो इसलिए ये बात लिखी हुई है। ये क्या ज़बरदस्त बात लिखी है कि फ़ानी ने इस जहान फ़ानी को अलविदा कहा। ये जुमला बहुत अच्छा लिखा है। फ़ानी उनका तखल्लुस था और जहान फ़ानी का मतलब है ये दुनिया जो फ़ना होने वाली है, ये जो ख़त्म होने वाली दुनिया है। तो यहाँ से वो चले गए और दियार गैर में सुपुर्द खाक हुए, मतलब दूसरी जगह, गैर जगह पर उनकी तदफीन हुई, दफन हुए। फ़ानी का ये मक्ता उनकी ज़िंदगी पर सादिक आता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल है। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं, बेगोर व कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। इस शेर में फ़ानी ने ये कहा था कि हम तो वो मैयत हैं जिनको ना तो कब्र मिली ना कफन मिला, और जो है हमें अपना वतन भी नहीं मिल पाया, और हम दूर चले गए वतन से, बहुत दूर जाकर हमारी मौत आई। ठीक है, फ़ानी को शायरी का शौक़ बचपन ही से था। पहली गज़ल 1890 में यानी 11 साल की उम्र में कही, यानी इनको इतना ज़्यादा शेर व शायरी से दिलचस्पी थी कि 11 साल की उम्र में उन्होंने गज़ल लिखी थी। और उसमें सबक में बहुत सारे सन आ रहे हैं, ईयर्स ये जो लिखे हुए होते हैं ना, 1800 1900, आप देख के परेशान ना हो, हम किसी टाइम आपको जब टाइम मिलेगा उर्दू की गिनती ज़रूर सिखाएंगे, हमारा इरादा है। अच्छा, तो उन्होंने ये गज़ल कही थी। वालिद शायरी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए फ़ानी छुप कर शेर कहते थे, इसीलिए वो किसी उस्ताद से अपने कलाम पर इस्लाह भी ना ले सके, क्योंकि उनके वालिद जो है शायरी को पसंद नहीं करते थे, तो फ़ानी जो है वो चुपके चुपके शेर कहते थे, और इस वजह से उनका जो है ज़्यादातर जो है हमारे सामने नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने किसी उस्ताद से करेक्शन भी नहीं कराई। ज़्यादातर कलाम तल्फ़ हो गया, यानी कि वेस्ट हो गया, ज़ाया हो गया, ख़त्म हो गया। जो कुछ बचा वो बाक़ियात फ़ानी के नाम से शाया हुआ। इसको आप याद कर सकते हैं, बाक़ियात फ़ानी नाम है इनके कलाम का। ठीक है, बाद में एक और मजमुआ
عرفاناتی ہے، فانی کے نام سے منظر عام پر آیا، یہ دونوں نام آپ یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فانی کا شمار اردو کے ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے، احساس کی شدت، خیال کی گہرائی اور درد انگیزی ان کے اشعار کی نمایاں خصوصیات ہیں، مطلب یہ کوالٹیز ہیں۔ فانی نے حسن و عشق کو بھی موضوع بنایا ہے، جیسے عام طور پر سارے شاعر اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اور تصوف و معرفت کے مضامین بھی نظم کیے ہیں، مطلب دینی خیالات، مذہبی رجحان۔ لیکن ان کا اصل موضوع کیا تھا؟ غم حیات، یعنی کہ دنیا کا غم۔ ان کے اشعار کی عام فضا رنج و الم، یاس و حرما اور ناکامی و نامرادی سے عبارت ہے۔ مطلب ان کی جب ہم وہ پڑھیں گے نا آگے غزل، تو آپ کو لگے گا کہ زیادہ تر اس میں کسی دکھ کا اظہار ہے اور کچھ نہ کچھ پریشانی کا ذکر ہے۔ موت ان کی ہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ان کی ناکام اور نامراد زندگی کے سارے دکھوں کا علاج ہے، اور وہ ہمیشہ اس کی آرزو اور انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس خصوصیت کی بنا پر اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاس کہتے ہیں نا جیسے کہ پریشان ہونا، نا امیدی، تو یاسیات کا امام انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی غزل زیادہ تر غموں میں الجھی ہوئی نظر آتی ہے۔ چلیں اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف، جلدی سے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ غزل پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، چلیں اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معنی دیکھیں گے اور آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتائیں گے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا، ٹھیک ہے۔ معمہ ایک یہ آ گیا مشکل ورڈ، تو اس میں جو ہے معمہ کا مطلب ہوتا ہے وہ بات جو آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے کوئی پہیلی ہوتی ہے، کوئی میز ہوتا ہے، کوئی پزل ہوتا ہے نا۔ اور تو شاعر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا چیز ہے، تو زندگی بہت ہی عجیب و غریب ہے، ایک پہیلی کی طرح ہے۔ کچھ شاعر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سراب کی طرح ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک بلبلہ ہے پانی کا، اور یہ بس ایسی ہے کہ کبھی اس میں الجھنیں ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی خوشیاں، کبھی آسانیاں، اور مطلب اس میں ایک انسان جو ہے الجھ کے رہ جاتا ہے زندگی میں۔ اور اس کا جو ہے ایسا ہے کہ نہ تو کوئی انسان آج تک اس کو سمجھ پایا ہے اس پہلو کو، اور نہ کسی کو سمجھا پایا ہے۔ اور جیسے کوئی وہ ہوتا ہے دیوانہ ہوتا ہے انسان، اور اس کے عجیب و غریب خواب ہوتے ہیں، عجیب و غریب اس کے مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس میں بس بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی تو بس ایسے ہی ہے، مطلب آج تک کسی نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ مختصر قصہ غم یہ ہے کہ دل رکھتا ہوں، راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا، ٹھیک ہے۔ مختصر کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں مین پوائنٹ یا شارٹ بات یا مختصر بات۔ قصہ غم یعنی کہ پریشانی کا قصہ، دکھ بھری داستان۔ راز کونین، راز کا مطلب ہوتا ہے سیکرٹ، کونین کا مطلب ہے دونوں جہان، ٹھیک ہے، دنیا یا دونوں جہان۔ خلاصہ کا مطلب ہوتا ہے سمری، یا یہ کہ ساری بات، جیسے کہتے ہیں نا لب لباب۔ تو اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات یہ ہے، بس مین پوائنٹ یہی ہے کہ میرے غم کی کہانی یہ ہے کہ میں اپنے دل، میرا جو دل ہے، میں سینے میں ایک دل رکھتا ہوں جو چھوٹا سا دل ہے، لیکن وہ دل جو ہے اس نے اپنے اندر ساری دنیا کے کہانیوں کو اور افسانوں کو اور داستانوں کو چھپا رکھا ہے، وہ اس میں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ میرا بھی ایک دل ہے، اور دل میں جو ہے بہت سارے لوگوں کے کیا کہنا چاہیے واقعات اور ان کی کہانیاں اور یہ سب چیزیں، افسانے جو ہیں میرے دل میں چھپے ہوئے ہیں۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا، ٹھیک ہے۔ پشیماں مشکل ورڈ ہے آپ کے لیے، ابھی بتاتے ہیں آپ کو اس کا میننگ، پشیماں اور ہیلا، ٹھیک ہے۔ پشیماں کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ، ٹھیک ہے۔ تو زندگی جو ہے میری بہت دکھ بھری گزری ہے، پریشانی میں گزری ہے، اور میری کیا کہنا چاہیے شکل اور حالت دیکھ کر زندگی جو ہے وہ خود مجھ سے پریشان ہو گئی، اور میرے اوپر شرمندہ ہو رہی ہے کہ مجھے وہ کیوں لے کر آئی یہاں پر، اور اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ وہ مجھے کسی طرح میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، میں مر جاؤں اور اس کو بھی نجات مل جائے، اور وہ میری مطلب یہ جو شکل ہے، دکھ بھری داستان ہے، وہ نہ سنے نہ دیکھے،
تو میری جو زندگی بھی ہے وہ مجھے دنیا میں لا کے خود شرمندہ ہو رہی ہے۔ اگلا شعر ہے، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم خانے کا۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ گھروں کے بھی رنگ بدلتے ہیں؟ تو اگر نہیں دیکھا ہو تو آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ اور آپ دیکھ لینا کہ میرے گھر کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں چاروں طرف اداسی ہے، غم ہے، رنج ہے، اور جب کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی مطلب ایک طریقے سے اچھا سا نظر آتا ہے، اس کا اچھا سا سجا سورا نظر آتا ہے۔ جب کوئی اداس ہوتا ہے تو اس کا گھر بھی بالکل ویران اور بگڑا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ایک شاعر نے بھی پیچھے کہا تھا نا، ہم نے غزل پڑھی تھی اصغر گونڈوی کی، کہ ازغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے، گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیواروں در کو میں کہ جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، تو وہ بس ایسی قید ہوتا ہے گھر میں، نہ اس کا گھر میں دل لگتا ہے اور نہ گھر اس سے خوش ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے گھر کی۔ ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ ٹھیک ہے، دیر و حرم یہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دیر کا مطلب ہوتا ہے بت خانہ، حرم کا مطلب ہوتا ہے کعبہ۔ ہم نے چھانی ہے مطلب ہم بہت گئے ہیں ایسی جگہوں پر، ہم نے بت خانے بھی دیکھ لیے اور کعبہ جا کے بھی دیکھ لیا، اور سب جگہ چکر لگا لگا کے تھک گئے اور یہاں سے وہاں گئے، سفر کیا، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں کہیں بھی جو ہے ٹھکانہ نہیں ملا۔ تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ ایک انسان جو ہے جس کا دل ہی بے چین ہوتا ہے، اس کو کہیں بھی سکون نہیں ملتا، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، تو اس کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملا۔ ٹھکانہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹے کرنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، گھر، آشیانہ، ٹھکانہ۔ ٹھیک ہے، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ اس میں شاعر کہہ رہے ہیں نفس کا مطلب ہوتا ہے سانس، ٹھیک ہے، عمر گزشتہ مطلب جو عمر گزرتی جا رہی ہے۔ تو اس میں یہ شاعر فانی بدایونی، دیکھیں ابھی ہم نے ان کے بارے میں یہ پڑھا تھا نا کہ ان کا جو اصل وہ ہے موضوع، وہ غم زندگی ہے، اور موت کو یہ بہت زیادہ وہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ انسان کا ہر سانس جو ہے وہ موت کا تقاضا ہے، اور جو سانس جا رہی ہے آہستہ آہستہ اسے موت کی طرف لے کے جا رہی ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، اور ہر سانس جو ہے وہ گزر کے اگلی اس میں مطلب بڑھتی جا رہی، کم ہوتی جا رہی ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور میت بنتی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن ہماری جو زندگی ہے اس میں ہم نے اتنی پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، کئی بار ہم ٹوٹ گئے، بکھر گئے، اور ایسا لگتا ہے جیسے مر گئے، لیکن پھر ہم نے دوبارہ سے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جینے کے لیے اپنا حوصلہ اکٹھا کیا۔ تو زندگی جو ہے نام ہی ہے مرمر کے جیے جانے کا، مطلب زندگی میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، پھر بھی ہم جیتے رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور یہی زندگی ہے، کیونکہ یہی حقیقت ہے اصل میں کہ زندگی میں سب طرح کے حالات آتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ہو گیا ایکسپلینیشن۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ الفاظ میں نہیں لکھے ہوئے ہیں کچھ جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور یہ دیکھ لیتے ہیں غور کرنے کی بات۔ 20ویں صدی کے شروع میں غزل گو شعرا کی نئی نسل میں حسرت موہانی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی اور فانی بدایونی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان کے ذرا بعد جو لوگ سامنے آئے ان میں جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری اہم ہیں۔ فانی کی جو غزل ہم نے آپ کے مطالعے کے لیے رکھی ہے، اس کا مطلع اور آخری مصرع ضرب المثل ہو گئے ہیں۔ مطلع کے دوسرے مصرے میں جو تشبیہ ہے وہ نادر اور برمحل بھی ہے، اور پہلے مصرے کے استعارے کو ثابت کر رہی ہے، کیونکہ زندگی ایسا معمہ ہے جو سمجھنے اور سمجھانے سے ماورا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو شعر میں یہ لفظ ہے نا، یہ ضرب المثل بن گئے، مطلب عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زندگی کیا ہے، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، لوگ بولتے ہیں آپس میں، اور ایک یہ لاسٹ والا جو ہے زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ ٹھیک ہے، آگے ہم کریں گے اس کا مشق کا کام کریں گے اور تشریح کریں گے، کہیں مت جائیے گا، سارا کام آپ کو ملے گا صرف اردو سفر پر۔ ہو گیا۔